बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। हम तो यही समझते रहे कि शायद मुख्तलिफ इदारे आपस में मद्दे मुकाबिल हैं या एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे ये लगता है कि विद इन सुप्रीम कोर्ट भी डिवीज़न मौजूद है और वो उसकी जो खलीज है वो गहरी होती जा रही है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती होगी कि अगर ऐसा होता है। इस मौजू के ऊपर बात होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा हो सकता है कि वज़ीर आज़म के बयान के अंदर शुबा हो, आप उसे डाउट करें। ऐसा हो सकता है कि जजों के बयान को आप डाउट करें। ऐसा हो सकता है कि मेरी ही पार्टी या मेरे ही किसी दोस्त पॉलिटिशियन के बयान को आप डाउट करें, लेकिन आप मेरे जो बयान है उसे आप शक और शुबे की नज़र से नहीं देख सकते। और वो बयान है कि पाकिस्तान में आईनी अदालत बन कर रहेगी। इसी मौजू के ऊपर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर बशारतुल्लाह मलिक साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर आफरीदी साहब बतौर तजिया का। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और लग रहा है कि कुछ जजेस एक तरफ खड़े हैं, दूसरे जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं, और जिस तरह से फिर यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के साथ उन्हें एसोसिएट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। मैं रिस्पॉन्ड करूँ? जी जी, ऑफ कोर्स। बात यह है कि जजेस एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ खड़े हैं। ये तो साकिब निसार साहब के ज़माने में भी था, ये उससे पहले भी था, और ये बड़ी ही अजीब बात होगी कि सारे जजेस एक ही तरफ खड़े हों। अगर उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो वे जज किस काम के हुए? असल में जो जिसे कहते हैं ना हुस्न है, जो खूबसूरती है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना तो बड़ा नेचुरल है, और उसको तो बल्कि ज़्यादा उजागर करना चाहिए, होना चाहिए। अगर एक ही चीज़ के ऊपर सारे मुंतबिक हो जाएं तो इसका मतलब है कि तरक्की और सोच का रास्ता बंद हो गया है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और हाँ, जब वो स्टैंड ऐसे ले लें और एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दें फिर ज़रा प्रॉब्लम आती है। जी डॉक्टर साहब, इसी तरफ इशारा है ना कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। और इसके अलावा हमने देखा है कि जजों से यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की बू आती है। अब लोग जजों को ये टैग करना शुरू हो गए कि ये जज जो है फलां पॉलिटिकल पार्टी का है और ये जज फलां पॉलिटिकल पार्टी का है। ऑफकोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, ये दानिशमंदी की निशानी है। जहां कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ये एक अच्छी बात होगी। इसका मतलब ये है कि वहां दाना लोग मौजूद हैं जो कि एक मामले को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। ये जो बू आती है ना जजेस से आपको, ये बाजू को खुशबू होती है, वो हम थोड़ी सी बू शामिल कर देते हैं और हम खुद उसको ना वो क्या कहते हैं कलर देते हैं कि ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। तो वही जज बाजू का इधर की भी बात कर सकते हैं, उधर की भी कर सकते हैं। उन्हें आज़ादी दें, उनका ओपिनियन दें, और उनको इस पोजीशन में ना लाएं कि वो किसी ऐसा स्टैंड लें कि वो किसी एक खास उसके साथ वो मिलके नजर आते हों। तो इंशाल्लाह इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेट देम से समथिंग, और वो कोई ऐसी बात नहीं कि हम उसको पार्टियां बना दें। हाँ, बाजू का तो ऐसा लगता जरूर है, लेकिन उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि इंतहाई स्टैंड्स ना लें। अगर हों भी तो उनको जरा अपने तक रखें, आपस में रखें, और उसको बाहर ना आने दे बात। सही। खालिद साहब, आईनी अदालत इस तरह से तो ज़रूर बननी चाहिए। आप जानते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी जिस तादाद में मुकदमात पेंडिंग है और फिर जो यानी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, सारा दिन उनके ऊपर डिस्कशन होता रहता है, और जो आम आदमी का मसला है उसकी बारी ही नहीं आती है। तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर और बहुत सारी यानी सब्जेक्ट्स की अदालतें मौजूद हैं, तो एक इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है। तो इससे फिर ये होगा कि जो पार्लियामेंट के इश्यूज हैं उनको वो सुनेगी, और फिर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो आम आदमी के मसाइल को और ख़ास तौर पर उन केसेस को जिनकी बारी नहीं आती है उनको सुनेगी। इस हद तक तो ठीक है। और फिर ये जो बिलावल भुट्टो का बयान है उसमें एक तरह से रिजॉल्व नजर आता है कि आईनी अदालत तो जरूर बनेगी। हमें भी यही लगता है कि आईनी अदालत जरूर बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जितने मामलात हैं उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कहा। इसमें इशू जो है जुडिशरी का जो बदकिस्मती से
جو ہم 130ویں 140ویں نمبر پہ آئے ہیں. تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ویگ سی رینکنگ ہے جو کہ گلوبل ایجنسیاں کرتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں سالہ سال اور ابھی کی ریسنٹلی کہ جو عدالتوں کی پوزیشن ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کنٹمپٹ نہ ہو جائے, یہ بھی مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, لیکن جو پوزیشن لے رہے ہیں جج صاحبان وہ بدقسمتی ہے. نمبر ایک دیکھیں نا, ان کی جو انٹیکشن ہوتی ہے وہ پیورلی پولیٹیکل انٹیکشنز ہوتی ہے. پولیٹیکل انٹیکشن کیسی ہوتی ہے؟ کوئی بھی جج جب آپ ہائر ہوتا ہے تو جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں وزیر قانون بھی بیٹھا ہے, اس میں پارلیمان سے بھی بندے بیٹھے ہیں, اس میں باہر کے بھی لوگ بندے بیٹھے ہیں. تو آپ نے تو اپوائنٹمنٹ ہی پولیٹیشین کے ہاتھ میں دے دی. ایکچولی آپ دیکھیں نا, جو کہ صحیح سٹریم لائن جوڈیشری ہوتی ہے وہ جج صاحبان کے 4-5 کا ایک کالجیم اس کو کہتے ہیں, وہ فارم ہوتا ہے اور وہ ہائرنگ بھی کرتا ہے, ہائی کورٹ سے بھی لاتا ہے. لیکن ہمارے دیکھیں نا یہ سارا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بار بھی تقسیم ہے, پی ٹی آئی کے اپنے وکیل صاحبان ہیں, نون کے اپنے اور پیپلز پارٹی کے اپنے, اس بار سے یہ جج صاحبان آتے ہیں اور ان کی جب ہائرنگ ہے میں وزیر قانون بھی ہے, پارلیمان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, باقی جو باہر کے لوگ بھی ہیں, تو وہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہوگی؟ آپ دور نہ جائیں, قریبی ہندوستان میں چلے جائیں, ادھر آپ دیکھیں جو جوڈیشری ان کے فیصلے بھی ہمارے جوڈیشری اکثر کوٹ کرتی ہے فیصلوں میں, تو ان کی جو ہائرنگ ہے پیورلی بیسڈ آن سپریم کورٹ ججز کرتے ہیں. اس پہ کوئی کسی کا اختیار ہے, نہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, نہ کسی وزیر قانون کا اختیار ہے. تو ہم نے تو اس کو پہلے ہی ایک پولیٹیکلی فورم بنا دیا ہے. اب اس سے نقصان ہی ہوا ہے کہ جب وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, وہ جب اوپر آتے ہیں تو وہ فیصلے میں بھی آپ کو نظر آنا شروع کر دیتے ہیں وہ فیصلے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پار میں ہوتی ہے, اقتدار میں ہوتی ہے, تو اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لے آتی ہے جو اس کی پارٹی سے ہوتے ہیں یا اس کی پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کی جو قباحتیں سامنے آتی ہیں, جو مسائل سامنے آتے ہیں, وہ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اس طرف بھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا, دیگر ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, مجھے بات کہہ رہی, میں سمجھا کہ اچھا یہ جو ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اس کا ان کے اوپر شیڈ ہوتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہاں پہ ججز کو خود خیال کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک ٹیچر ہوں یونیورسٹی میں, ہمارے بڑے مسائل وہاں ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی اسٹوڈنٹ بدتمیزی کر دیتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کی جو بدتمیزی ہے, اس کا جو ہمارا تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے, وہ اس کے ایگزام کے ریزلٹس پہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. اگر ہم اپنے اوپر وہ پورا وہ کر سکتے ہیں تو کیا ایک پولیٹیکل جج جو کہ کسی بھی پارٹی کا حامی ہو, اور کوئی نہ کسی کا حامی تو ہوگا, ایسے نیوٹرلائز کسی ایسڈ میں ڈال کے تو ہم نہیں نکال سکتے. ان کو تو خود چاہیے کہ جب وہ جج بن جائیں تو دے شوڈ ایکٹ لائک اے جج. تو ایکٹ لائک کا جج کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ کی پولیٹیکل پارٹیوں میں ہوتا ہے, بڑا بحث ہوتی ہے اور کسی بھی ایشو کے اوپر, اور سخت مخالفتیں کرتے ہیں, کوئی ایک سائڈ کی بات کر رہا ہے, کوئی دوسری کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جب فائنل ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو جو جدھر کی بھی بات کر رہا ہے نا, وہ باہر آ کے نہیں کرتا, اور اس فائنل ڈیسیژن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے. تو اسی سے ججز کو بھی اپنے آپ کو نیوٹرل بنانا چاہیے اور اپنے اوپر یہ ادھر ادھر سے باتیں نہ سنیں, unless کہ they are forced to do it. جب صحیح, بالکل صحیح. خالد صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. آج بھی الیکشن کمیشن کا یعنی اجلاس جاری رہا, 6واں دن تھا اس کا, اور قانونی ماہرین سے مشاورت جاری رہی, مگر وہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکے. اس سے ہٹ کے کہ آپ یعنی کوئی میں قانونی رائے نہیں آپ سے درکار, صرف یہ کہ اس وقت جو یعنی جو حالات ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے, آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کی کیا سوچ سامنے آ سکتی ہے؟ وہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ اس وقت آئین کے اندر پروویژنز موجود ہیں, اس کی روشنی میں ہم پابند نہیں ہیں کہ اس کو مانیں, اور پھر سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا ممکنہ ریاکشن ہو سکتا ہے؟ جی, اس میں سے آپ دیکھیں نا, پہلے یہ جو کرائسس شروع ہوا, یہ تنازع شروع ہوا, اس کے 2 مین غلط فیصلے ہیں. غلط فیصلے تو نہ کہیں,
ایسے ہیں کہ یا یہ قانون کے مطابق نہیں ہے یا یہ پولیٹیکل ریالٹی سے مطابق نہیں کرتے. دو ہی فیصلے ہیں. اب آپ دیکھیں گے سارے کرائسس اسی کی بنیاد کی وجہ بنے. ایک تو پہلا ہے کہ جو بھی ہو, اگر اس نے الیکشن بھی نہیں کرا ہے پولیٹیکل پارٹی نے, اس کو آپ جرمانہ کر لیں, اس کو آپ کوئی اور سزا دے دیں, لیکن پولیٹیکل سائن لینا یہ کسی بھی اچھا, ویسے اس سارے قضیے کی جو بنیاد ہے وہ انٹر پارٹی الیکشنز ہیں. کاش انٹر پارٹی الیکشنز کروا لیے ہوتے تو اس وقت جس دلدل میں پاکستان گھرا ہوا ہے تو ہم یہاں تو نہ کھڑے ہوتے. نہیں, وہ بات آپ کی 100% صحیح ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن انٹر پارٹی الیکشن عوامی نیشنل پارٹی بھی نہیں کی تھی اور انہوں نے پھر جرمانہ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو ہو گئی اور وہ اس وجہ سے یہ کرائسس بنا. اب دوسرا کرائسس, جب یہ چیز ہو گئی, الیکشن ہو گیا, بندے بھی الیکٹڈ آ گئے, تو اب سپریم کورٹ نے دوسرا کرائسس, اب دیکھیں نا جو کرائسس پہ کرائسس پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کو جوڈیشری پیدا کر. اب دوبارہ یہ 8 ججوں کا جو فیصلہ آیا ہے, اب اس میں سے سب سے جو مجھے گناہ لگ رہا ہے, جو ایشو لگ رہا ہے, اور وہ ایز اے لے مین آپ کو کہتا ہوں, جو عام بندے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی اس میں سے وہ فریق ہی نہیں, اور خود سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا ہے کہ یہ فریق ہونا یہ سول مقدمات میں ہوتا ہے, نیچے کی عدالتوں میں ہوتا ہے, اوپر میں ضروری نہیں ہے. ہم نے مستقبل کو سیاست کی ریالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے اس لیے فیصلہ. تو جو پارٹی فریق ہی نہیں ہے آپ کیسے اس کو نشستیں دے سکتے ہیں؟ تو میرے لحاظ سے یہ 2 فیصلے, پہلے یہ فیصلے کہ ان کی نشان نہیں دینا چاہیے, دوسرا جب وہ ہو گیا الیکٹیبلز آ گئے تو پھر آپ کو قانون پہ جا کے ان کی PTI جب اگر وہ اس میں فریق ہی نہیں تھے اس ساری جورسڈکشن میں, تو اس کو آپ نے جا کے وہ اس کو فریق بنا لیا اور ساری سیٹیں اس کو دے دی. یہ دونوں مجھے چیزیں سمجھ نہیں ہیں آج تک. PTI نے ایک بار پھر لاہور میں 5 اکتوبر کو جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں NOC ملے یا نہ ملے وہ لاہور کے اندر خاص طور پہ مینار پاکستان میں جلسہ تو ضرور کریں گے, اور اگر جلسہ نہ ہوا, جلسے کی اجازت نہ ملی تو پھر احتجاج کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشارت اللہ ملک صاحب اور خالد منصور آفریدی صاحب. بشارت اللہ ملک صاحب, پہلے جلسے کو کیا ہو گیا تھا جو اب اتنے کم عرصے میں دوسرا جلسہ کرنے جا رہی ہے PTI, کیا اس کا جو پیغام تھا وہ گھر گھر نہیں پہنچا, لوگوں نے نہیں سنا؟ PTI کو غالباً ضرورت یہ ہے کہ وہ مسلسل احتجاجی پوزیشن میں رہے, تاکہ وہ جب تک شور مچاتے رہیں گے یہ بات آگے بڑھے گی. اگر وہ ایک جلسہ کر کے خاموش ہو گئے تو پھر تو بات ادھر کی ادھر رہ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی پچھلے جلسے نے شاید کوئی کام نہیں کیا, وہ کوئی چھوٹا تھا, یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اتنی پریشانی کیا تھی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اجازت کے بغیر بھی ہم کریں گے, اور اگر آپ نے کہا نہ کیا, نہ اجازت دی تو احتجاج. جی علیمہ خان صاحب نے, ہاں بالکل صحیح ہے, میں یہ انکار نہیں کر رہا, کہا ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اجازت دے کے جب آپ نے کنٹینر لگا کے ان کو روک دیا, اور یہ دیکھیں نا یہ خلاف ورزی کس نے کی؟ جس نے اجازت دی تھی, اور اجازت دے کے اپنی ہی اجازت کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا, تو یہ تو کافی توہین آمیز بات ہے اپنے لیے. اب اگر اس سچویشن میں وہ دوسری سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یہ غلطی ان کی اپنی ہے, اور باقی ہے کہ ان کو جلسے کرنے دیں. کچھ بھی ہوگا, کیا ہو جائے گا, اگر وہ پرامن جلسے رہتے ہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا. بات تو آپ نے ماننی نہیں ہے تو نہ مانے. صحیح. خالد صاحب, یہ اتنے کم وقت کے اندر راولپنڈی کے اندر دوسرا جلسہ, لاہور میں بھی ایک اور جلسے کا اعلان, ہم نے جو راولپنڈی والا جلسہ تھا جو سنجانی کے مقام پر تھا, ہم تو یعنی اس کو دیکھتے رہے کہ اس کے اندر کوئی PTI کا منشور کا اعلان ہوگا, اس کا کوئی خاص ایجنڈا ہوگا. جو ایجنڈا سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی بانی PTI کو 15 دن کے اندر ریلیز کیا جائے, ادروائز ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور اس کے بعد پھر غیر اخلاقی گفتگو, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی قدغن تو ہونی تھی, پکڑے تو جانا تھا, اور پھر ضمانتیں اور پروڈکشن آرڈرز, اور پھر لاہور کے اندر یعنی جس طرح کے دعوے تھے اس طرح سے جلسہ تو نہ ہوا, اور اب پھر لاہور کے اندر ایک اور جلسے کا اعلان, اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ہم تو مینار پاکستان کے اندر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے عام آدمی کو. لوگ پوچھتے ہیں کہ جلسوں کا ایجنڈا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی وہ ایجیٹیشن کی سیاست ان کو پسند ہے, ظاہر ہے کہ وہ اقتدار سے باہر ہے, تو ایجیٹیشن کے ذریعے وہ میڈیا کے اندر ان کریں گے, لیو کریں گے, تو یہ اس طرح کے معاملات ان کو سوٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو لنگر آن کریں گے.
جی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا, میں ایگری کرتا ہوں. ایجوٹیشن کی سیاست تو صحیح ہے, اور وہ عمران خان اور بانی پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے, انہوں نے تقریباً ساری عمر ایجوٹیشن کی سیاست. لیکن یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایجوٹیشن کی سیاست. اصل میں جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان پہ اپنے نیچے کارکن نے کوشچن مارک لگا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں. یعنی وہ جا کے ہمارے مقتدر حلقوں سے جا کے بھی میٹنگیں کرتے ہیں, ساری ہدایات بھی وہاں سے لیتے ہیں, جب کسی جلسے میں پہنچنا ہے, کس ٹائم پہ پہنچنا ہے, وہ بھی ان کو آتے ہیں. تو اور دوسرا آپ نے دیکھا لاہور کے جلسے سے پہلے ہی پاکستان میں کووڈ اور کرونا کی ایک لہر آ گئی, اور اس لہر میں جو ہے مروت صاحب کو کرونا ہو گیا اسی جلسے سے کوئی 2-3 دن پہلے. تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نیچے پارٹی جو کارڈر بیس پارٹی ہے, جو کارکن ہے نیچے ہے, جو کہ ایک ڈیووٹی کارکن ہے, جو کوئی تبدیلی لانا چاہ رہا ہے اور چینج لانا چاہ رہے ہیں, ان کے یہاں یہ اپنی لیڈرشپ پہ بڑے ہی کوسچن مارک ہے. ان کو صحیح اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جا کے یہ جلسے کر رہے ہیں, اور اس جلسے میں یہ اس طرح کے وعدے اور پرومسز کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں. مطلب 15 دن میں عمران خان صاحب کو کہاں یہ چھڑا سکتے ہیں, وہ تو عدالتوں میں جا کے کیسز میں جا کے ان کو چھڑائی ہوں گی. نواز شریف صاحب کو 1 سال 1.5 سال 2 سال نہیں چھڑا سکے جب تک انہوں نے عدالتوں سے انہوں نے حکم نہیں دیا, وہ انگلینڈ نہیں گئے اور پھر آخر میں بری نہ ہو گئے. وہ تو آپ کو پتہ ہے جلسوں میں تو بھٹو صاحب نہیں چھڑا سکے, تو یہ کہاں سے چھڑائیں گے. لیکن یہ کیونکہ اپنے جو نیچے کارکن ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان پہ باقاعدہ میں کیونکہ کے پی میں ہوں, ادھر ان کی تقریباً 80% میجورٹی ہے, آپ لوگوں سے ملے, ان کے سارے کارکن کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے اس 15 کروڑ جیل سے باہر آنا, پھر کہہ دیجیے اگلے 30 کو آنے. یہ ان کے چلاتے رہتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی, اور کیوں چلاتے ہیں, ان کے جو بڑے لیڈرشپ ہیں, بڑے لوگ ہیں, یہ ان کو بیچاروں کو ایک خواب دکھاتے ہیں کہ اس مہینے خان صاحب نکلیں گے, اگلے مہینے خان صاحب, اس کو یہ مطلب تسلی دینے کے لیے یہ جلسے کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے اس طرح جلسے کرتے رہیں گے. بشارت اللہ صاحب, جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کی گورننس اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. جب مالم جبہ میں وہ ایمبیسڈرز کے کانوائے پر جب حملہ ہوا تو وہ اس وقت لاہور کے اندر موجود تھے اور سیاست کھیل رہے تھے, اور پھر وہاں سے لوگ بھی بتاتے ہیں, جس طرح سے ہمارے دوست خالد منصور آفریدی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کس طرح کی صورتحال ہے اور کیا یعنی موجودہ حکومت کے پی کے اندر ڈیلیور کر پا رہی ہے یا نہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ انہیں جو پہلی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے نبرداشت ہوں, اور اس یعنی سیاسی کاموں کے لیے اور جلسے جلوس کے لیے تو اور بہت سارے لوگ موجود ہیں. پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ایجوٹیشن کی سیاست پسند ہے. میں نے کہا کہ ان کو ایجوٹیشن کی سیاست کی ضرورت ہے. اگر وہ ایجوٹیشن نہیں کریں گے تو شور نہیں بچائیں گے تو کیسے کچھ ہوگا. دوسرا آ گیا کہ یہ گنڈا پور صاحب لاہور میں تھے اور وہاں پہ اٹیک ہوا, تو اس میں گنڈا پور نے وہاں پہ اٹیک کے آگے ہاتھ تو نہیں رکھنا تھا. وہاں پہ تو ان کی پولیس ہے, وہ جو بھی ہو رہا ہے ان کے لا انفورسنگ ایجنسی کا کام ہے. جب ایک پروونس کا سربراہ اگر اس پروونس کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس وقت ایڈمنسٹریشن کی اور طرح کی صورتحال ہوتی ہے. وہ دوسری بات ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ ہو گئی تو سب کچھ ہوگا. وہ تو ہماری آرگنائزیشن میں بھی ہیڈ کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہو. وہاں پہ وہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک جنرل بھی صورتحال ہے, وہاں پہ ٹیررزم کی بھی صورتحال ہے, وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور نہ آئیں. وہ لاہور آئیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ پشاور میں بلکہ اس سوات میں ہو اور وہاں پہ اٹیک ہو جائے. واٹ ہی کین ڈو, وہ تو پولیس نے اور دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کرنا ہے. باقی بات آئی کہ وہاں کی گڈ گورننس نہیں ہے, یہ کہا جا رہا ہے, لیکن ایسی بھی میرا خیال بات نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ یا 80% لوگ ان کے حامی ہیں. تو ایسی بیڈ گورننس ہے تو وہ حامی اتنے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ نیچرلی وہ ایفیکٹ اس کے اوپر آئے گا. تو اگر ایسی بیڈ گورننس ہے تو پھر لیٹ اٹ ہیپن. وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مخالف ان کو تو فائدہ ہے, تو وہ کہیں کہ چلنے دو, لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے. خالد صاحب, ہم لاہور کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاہور منتقل ہو گئے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں, چھوٹے موٹے کام بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کے جتنے بھی یعنی بڑے پلازے ہیں ان کے اندر ان کی شاپس ہیں اور وہ مختلف کاروباری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو
وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کے پی کے اندر اس طرح کے حالات ہیں، تو پھر آگے سے یعنی عام شہری جو ہیں لاہور کے وہ انہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر لاہور کس لیے آئے ہیں یہاں پہ، اگر وہاں پہ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں اور اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل پرسوں کے اخبارات کے اندر نیب نے وہاں کا جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس کے پیسے ریکور کروائے ہیں. اس وقت جب یہ منصوبہ جو تھا وہ الاٹ کیا جا رہا تھا مختلف کمپنیوں کو، تو ان میں سے کچھ کمپنیز ایسی تھیں جو پنجاب کے اندر بلیک لسٹ تھیں، مگر اس کے باوجود اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے ان کو وہ ٹینڈر دیے، اور خیر بعد میں جا کے وہ اس کے پیسے بھی ریکور ہو گئے. تو کچھ اشارے تو ہیں ایسے جن سے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، سارے معاملات درست نہیں ہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح کہا. جہاں تک گورننس کی بات ہے کے پی میں، تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کے پی کو جو ان کو ووٹ پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں میجرلی ایک تو ان کا جو یہ صحت کارڈ ہے یہ ایک آنیسٹلی ایک اچھی پروڈکٹ، لیکن 11 سال میں صرف صحت کارڈ پہ رول کرنا اور وہ کرنا وہ ذرا ویئرڈ سی چیز ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ لوگوں کا عمران خان کے ساتھ آپ کے ایفیلیشن ہے، عشق ہے، ان کی پرسنالٹی ایسے ہی ہے جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی تو کوئی گورننس نہیں ہے نا سندھ میں، اور میرے خیال میں ریکارڈ 40 سال سے جیت رہے ہیں، اور وہ لوگ ووٹ پہ ووٹ دے رہے ہیں. میں خود دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ پروگرام پہ، تو انٹیریئر سندھ میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا حال ہے حکومت کے، تو سب نے گنوا دیا، کرپشن ہے، یہ ہے، صحت عام ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ووٹ کس کے، نے کہہ رہے ووٹ تو بی بی کا ہے. تو ادھر بھی ایسے ہی ہے، آپ کو لوگ گنوائیں گے لیکن پھر کہیں گے جی ووٹ تو عمران خان کا ہے. تو یہ جو ووٹ کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ صرف گورننس پہ نہیں ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں جو آپ کا ایک عشق ہوتا ہے، آپ کو ایک پرسنالٹی کے ساتھ آپ کا ایک رومانس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زیادہ ووٹ پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی والے ابھی پنجاب میں کچھ بیلٹس میں ووٹ دے رہی ہیں، رحمی افغان پہ جیتے. آپ دیکھیں محترمہ کے اس پہ مزار پہ جاتے ہیں، بھٹو کے رضیات پہ ولی سے زیادہ ان کو درجہ دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پہ جاتے. تو یہ ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں کلچر ہے، پاکستان میں تو یہ پرسنالٹی کے ساتھ ایک رومانس بھی ہوتا ہے، صرف گورننس کے ایشوز پہ نہیں. صحیح. بشارت اللہ صاحب، ایک یعنی کچھ عرصے سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ یہ ٹرینڈ موجود نہیں تھا. یعنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں وہ مختلف اداروں کے سربراہان کو ان کا نام لے کے اس طرح سے ایڈریس نہیں کرتے تھے جس طرح سے کہ یہ روش بانی پی ٹی آئی نے اپنائی ہوئی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہر روز ان کا بیان آتا ہے کہ یہ جانبدار ہیں، یہ ہماری پارٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اور اس سے پہلے وہ باجوہ صاحب کو یعنی جس طرح سے وہ پروڈیسائز کرتے رہے. اور پھر آج ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہیڈ لائنز چلتی ہیں اور اس کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس کو بہت بحث اور تمیز کا جو ہے وہ اس کے دائرے میں لایا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ اندر موجود ہیں، ان کے اوپر اس وقت ان کا مارشل لا ہو رہا ہے، اور اس وہاں سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ تو بڑی ہوش ربا ہیں، جو کہ داستانیں ہیں کہ کس طرح سے وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے اندر جو کچھ کرنے جا رہے تھے کہ وہ 30 سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ہم حکومت کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو جب خود اس طرح سے انہوں نے پروڈیسائز کیا ایک ادارے کے آفیسر کو، انہیں کچھ اس طرح سے ٹاسک دیے، کچھ ذمہ داریاں سونپی، تو آپ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جتنی باتیں آپ نے کی کہ انہوں نے ٹاسک دیا اور یہ کہ یہ سب assumptions ہیں، یہ جب تک پروو نہیں ہوتی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے ٹاسک دیا. اور دوسری بات ہے کہ ٹاسک کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان اور انہوں نے دیا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کٹ پتلی تھا اور ان کی بات وہ فوج اس کو چلاتی تھی، اور کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. میرے خیال یہ ساری ایبسرڈ باتیں ہیں، نہ تو کوئی کسی کو ٹاسک دے رہا تھا نہ کچھ. اب وہ حالات ایسے ہیں، اس کو اندر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے رکھے، لیکن یہ اب دوسرا آپ کا کیا کوشچن تھا ابھی آپ نے کیا؟ یہی پروڈیسائز جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہی ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی وہ پوسٹنگ ہو یا آرمی چیف کی پوسٹنگ ہو، اس کے اوپر بڑی ہی گفتگو ہوتی ہے ہمارے. کیا اس کے اوپر روک نہیں لگ سکتی؟ جس وقت ہماری جو طاقتور قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی چیز رکے
تو وہ رک جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ خبردار یہ ڈسکس کیا کہ کس نے بننا ہے. ڈونٹ ڈسکس دی ہو از نمبر 1 اینڈ ہو از نمبر 2 اینڈ ہو از نمبر 3. کون کس کا چہیتا ہے, کون کس کا چہیتا ہے. یہ ہماری آرمی ہے, پروفیشنل آرمی ہے یار. اور اس کے بارے میں آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فلانے کا ہے, وہ فلانے کا ہے, اس کی یہ انفلوئنس ہے, وہ یہ ساری پولیٹکس ہے. اور وہ بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں. آرمی چیف کی بات ہو, ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہو, یہ کسی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. واٹ ایور. بانی پی ٹی آئی کے بیان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو عہدہ ہے جب بھی تبدیل ہوتا ہے تو اس حوالے سے خبریں لگتی ہیں اور اسے میڈیا میں گفتگو کا حصہ بنایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر بشارت اللہ ملک صاحب, اور اس کے علاوہ خالد منصور آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے, وہ اتنی سی بات کر کے بری الذمہ ہو گئے, جبکہ ان کے اپنے حوالے سے ان کا جو اپنا کنڈکٹ رہا, خاص طور پہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے, کہ انہیں ٹاسک دیا گیا تھا, ان کے ساتھ کافی معاملات تھے, روابط تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 اور اس کے بعد جتنے معاملات تھے, جتنا عرصہ ان کی حکومت چلی وہ کس طرح سے چلی, اب کہانیاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور جو لوگ ان دونوں کے تعلقات کو قریب سے دیکھ رہے تھے وہ بھی بہت کہانیاں سناتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو, ان کا کتنا حصہ ہے اس عہدے کو اور اس عہدے کے اوپر موجود شخصیت کو پولیٹیسائز کرنے میں؟ جی ہاں, آپ نے اس پہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. 2007-6-7 میں انڈین آرمی چیف جو موجودہ تھے وہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے پاس گئے اور ان سے ملاقات, اور انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. تو ان کے کوئی ریٹائر ہو رہے تھے تو پلاٹ کا مسئلہ تھا کہ مجھے کارنر پلاٹ چاہیے. وہ ہنس پڑے کہ آپ ایشو کے لیے میرے طرف آئے ڈائریکٹ. تو انہوں نے کہا میں نے کہا جانا, انہوں نے کہا آپ نے ڈیفینس سیکٹری کے پاس جانا. ڈیفینس سیکٹری آپ کا جو میمو ہے وہ لے جاتا ڈیفینس منسٹر کے پاس, اور ڈیفینس منسٹر پھر میرے پاس آتا. آپ ڈائریکٹلی کیسے آئے میرے پاس؟ تو میں عمران خان صاحب کی تو تب, یا بانی پی ٹی آئی کی تو تب بات مانتا جب وہ ڈائریکٹلی لان میں بیٹھ کے میٹنگیں نہ کر رہے ہوتے, جب وہ وزیر اعظم تھے. اور وہ تو چلے, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ توبہ طائف ہو گئے, اور اب ان کی ساری لڑائی جو ہے اب سول سپریمیسی کے لیے ہے, اور نیلسن منڈیلا جس طرح اپنے ساؤتھ افریقہ کے لیے آزادی لڑی تھی, یہ اب سول سپریمیسی کے لڑ رہے ہیں. تو ابھی کوئی 2 ہفتے کی پہلے ہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم موجودہ حکومت سے بات نہیں کریں گے, کوئی وقت نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. تو کہاں گئی سول سپریمیسی کی لڑائی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے حق میں ہو وہ بہتر ہے, وہ سویلین بھی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ نان پولیٹیکل ہے. جو نیوٹرل ہو جائے, یعنی یہ دیکھیں نا, آپ جو عدم اعتماد پہ بڑا یہ بات کرتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں, ان میں وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, چھوٹے چھوٹے ایم پی اے لے کے نہیں آنے, آپ خود مینج کریں, ایم کیو ایم کو بھی مینج کریں, آپ مینگل کو بھی مینج کریں. ان سے مینج نہیں ہو پایا, وہ گئے, وہ دوسرے گروپ میں عدم اعتماد ہو گئے اور آؤٹ ہو گئے, تو وہ نیوٹرل ہو گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہو, آپ میرے ساتھ بات کریں, ڈائریکٹلی بات کریں. میں وزیر اعظم پاکستان جو کہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اسمبلی سینٹ, ان سے بات نہیں کروں گا, آپ سے بات کروں گا. تو مجھے تو ان کا بڑا مذاق خیز یہ بات لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری جو ٹاپ ایجنسی ہیں ان کے سربراہ ہوں, چاہے ملٹری ہو, وہ جب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ہو گئے, یہ تو بڑا مذاق خیز ہے اور سمجھ نہیں بالکل صحیح. بشارت اللہ صاحب آپ بھی یعنی بہت باخبر صحافی ہیں, اور میں استاد ہوں. چلیے ان کی جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی گفتگو میں ہر تیسرا چوتھا جملہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کو میں سپورٹ کرتا ہوں. مگر جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے, آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں, انہیں انگیج کریں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا, ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسی کی طرف خالد منصور صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کی پھر وہ جو اپروچ ہے یا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے آپ کی بات؟ میں بانی پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں ان پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کروں گا, تو اس کا مطلب غالباً یہ ہوتا ہے کہ یہ فارم 47 والے ہیں, ان کی کوئی لیجٹمیٹ حیثیت نہیں ہے, اور میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اصل بات تو اسی سے کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے, چاہے وہ
एस्टेब्लिशमेंट है या कोई और है। तो इसमें आप बानी पीटीआई को कुछ ना कहें, वो हालात को देखें और उसके अगर वो कहते हैं अच्छा मैं उससे बात कर फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले भी वो अपोजिशन यानी जो मौजूदा हुकूमत है तभी अपोजिशन में थी, वो उनसे बात नहीं करते थे। हाँ, उनको वो उनके ओपिनियन है, चलो नहीं बात करते, हक है हर किसी का कि वो बात करे या ना करे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल पोजीशन वाज़ेह है उनको। और अगर कोई ये कहता है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन जहां जरूरत पड़ी तो फिर बात भी की, जिस वक्त वो बात करता है तो फिर आप कहते हैं कि देखो जी यू टर्न ले लिया, और जिस वक्त वो बात नहीं करता तो कहते हैं देखें ढीठ कितना, इसमें तो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, इसमें तो सियासत का ABC का पता नहीं। बात यह है चीजों को सही चलने दें। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हम किसी के पीछे न पड़ जाएं ऐसे जैसे हम पड़े हुए हैं। और दूसरी बात है, एक ही वक्त में आपने उसको जेल में भी रखा हुआ है और साथ ही आप कह रहे हैं कि वो ये सियासत कर रहा है, ये फलानी जगह वो हंगामा करवा रहा है। वो भाई जेल के अंदर आपके अंदर है, आप किसी को जिसको चाहते हैं मिलने देते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं मिलने देते, और वो हंगामा किधर से हो रहा है। प्लीज चीजों को फेयर कर दें, मामला सही हो जाएंगे। खालिद साहब, ये चीजें किस तरह से रिपोर्ट होती हैं? मतलब ये कि जब वो पेशी के लिए जाते हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है या फिर कोई दीगर तोशा खाना 2 का केस लगा हुआ है, मीनवाइल उनके साथ जैसे ही रिपोर्टर्स उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ही सांस में मुख्तलिफ इशूज के हवाले से बात कर देते हैं और फिर वही लीड्स बन जाती हैं, वही अखबारात के अंदर खबरें लगती हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। तो ये यानी इसके पीछे क्या है, क्या सोच है? हमारा मीडिया भी इस हवाले से उससे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो एक ही तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आ रही होती है जिसके अंदर उमूमन ब्लेम गेम होती है, फलां अच्छा है, फलां अच्छा नहीं है, फलां करप्ट है, फलां करप्ट नहीं है। एक्चुअली मीडिया की तो मजबूरी है, लेकिन अब मीडिया ने वो चीजें ज्यादा दिखानी है उसका सौदा बिकता है। ठीक, हाँ जी हाँ, जो बिकती हैं वो तो मीडिया को। तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि बानी पीटीआई ने सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है। पोलराइज मतलब ये है कि 2 सेक्शन में पहले भी ओपिनियन डिफरेंस होते थे, लोगों की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ऐसे ही पोलराइज कर दिया है कि जिस तरह मजहब की बुनियाद पे पोलराइजेशन नहीं होती कि मैं मुसलमान हूं तो ये काफिर है, इस तरह की पोलराइजेशन कर दी है। और ये आते कि अमेरिका में भी हम देख रहे हैं, ट्रंप साहब का भी यही वतीरा, वो भी यही पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने पोलराइजेशन यहाँ पे कर दिया। तो ये लोग जो है कि हमारे लोग तो देखे ना, कोई पुलिस में है, कोई आर्म फोर्सेस में है, कोई बैंक्स में है, कई जगहों पे है। तो वो पोलराइजेशन इदारों तक चली गई है, जुडिशरी तक पहुंच गई है वो पोलराइजेशन, वो डिवाइड अब आ गई है। अब यह 2 ही किस्म के आपको ना मिलेंगे ओपिनियंस पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। मैं इसको बदकिस्मती कहता हूं, हमारे मुल्क की बदकिस्मती, कि या तो इमरान खान से शदीद नफरत होगी या इमरान खान से शदीद मोहब्बत होगी। आपको एक पॉलिटिकल जो डाइवर्जेंस होती थी, जो कि जमहूरियतों का एक वतीरा है कि भाई आपकी अगर लड़ाई हो भी गई है, पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है, तो आप मिल बैठ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप चारों पांचों, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, चारों लीडर बैठ सकते हैं, अपने लिए रेड लाइंस बना सकते हैं कि हमने किस तरह इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे को तस्लीम करना है। आप यूरोप और अमेरिका ना जाए, साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान देख लें, वहां पे भी देखे ना रेड लाइन्स डिफाइन हुई, कोई किसी का वो नहीं। लेकिन हम बदकिस्मती से कि बानी पीटीआई ने अब वो इतना कल्ट फॉलो कर दिया है कि अब इसके जो अपने नीचे कैडर के लोग हैं वो भी इनको पीछे नहीं होने दें। बिल्कुल सही है। बशारतुल्लाह साहब, अगर वो मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बेटरनेस उन दोनों के ताल्लुकात में थी, हमने माजी में देखा, और जिस तरह से बानी पीटीआई मौलाना साहब को पुकारते थे और उनके नाम बिगाड़ते थे, वो शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो दोनों करीब आ सकते हैं तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्हें क्या मसला है? मैं यही तो कहता हूं कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि वो बात किसी सुनता नहीं है, ढीठ आदमी है, उसमें सियासत नाम की चीज कोई नहीं है, और दूसरी तरफ वही जो एक दूसरे को कोई डीजल कहता था, कोई उसको वो यहूदी एजेंट कहता था, वो आपस में उन्होंने पैचअप कर लिया। अब इसी को लोग कहते हैं तुम तो ये कहते थे। भाई अगर उसने वो कर लिया तो इसको अप्रिशिएट करो फिर, क्योंकि ये अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और आप देखें कि मौलाना साहब ने भी कितना वो स्टैंस चेंज किया है। जी जी, मौलाना साहब ने उनकी सियासत को एक तरह से आगे बढ़ाया है, अपनी सियासत को बहाल कर लिया है। ये भी तो देखें ना,
مولانا صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی بحال کر دی ہے. پچھلے 2-3 ہفتوں میں اگر کوئی نام میڈیا میں چل رہا تھا تو مولانا صاحب کا ایکشن تھا کہ مولانا صاحب کدھر جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹلی پلے کیا ہے اور اس میں تھوڑی سی اس کی فیور کر کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہی ہیز دی فلیکسیبلٹی کہ وہ مولانا صاحب جیسا بندہ جو ان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا اس کے ساتھ وہ پیچ اپ کر سکتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی کر لیں گے. لیکن یہ نہ کریں کہ ایک طرف کہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو, دوسری طرف ان کے بندے پکڑ کے اندر کرتے جاؤ اور جس طرح کا ظلم آپ کر جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ٹھیک کریں. پیسیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا وہ کون سے میز لیے جاتے ہیں کہ بھی نرم ہو جاؤ اور ایک دوسرے نرمی کرو, پھر معاملات دیکھیں ٹھیک ہو جائے گی. خالد صاحب ایک طرف اتنی نفرت کہ ایک دوسرے کو یعنی غلط ناموں سے پکارنا, اور پھر ہم نے کچھ اس طرح کے مناظر بھی دیکھے کہ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو یہ مناظر بھی ہم نے دیکھنے تھے. اس ملک کے لیے میرے خیال میں ہو رہا ہے, آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے؟ نہیں, عوام کے لیے اور ملک کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان پولیٹیشنز کے. آپ دیکھیں نا مولانا صاحب پہ مجھے سب سے زیادہ عجیب لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ دانلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے فارم 47. تو دانلی میں تو ان کے ساتھ کے پی کے میں ہوئی ہے, ان کی تو سیٹیں کے پی کے میں, تو دانلی تو انہوں نے پی ٹی آئی نے کرائی ہے. ان کی اگر سیٹیں لی ہے کسی کی تو پی ٹی آئی نے دانلی سے اگر لی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ دانلی, تو وہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ملی ہے کے پی میں وہ سارا مولانا کی ہے. ساؤتھ کے پی میں آپ جائیں, بنو پہاڑ, ڈی آئی خان, یہ سارا مولانا کا بیلٹ تھا ہسٹوریکلی, وہ سارا پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے. وہاں پہ مولانا کو کوئی سیٹ نہیں ملی. بلوچستان میں جو وہ بیچارے گئے تھے وہاں پہ 1-2 سیٹیں ملی ہیں. تو اگر وہ مولانا کا یہ سٹینڈ ہے کہ میں نے دانلی کے خلاف پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہا ہوں, تو پھر تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آپ بھی 10-15 سیٹیں قربان کر کے مولانا کو دے دیں, تو وہ انصاف ہو جائے گا. پنجاب میں تو مولانا کے کبھی بھی سیٹ نہیں جیتے, نہ سندھ میں جیتے. تو یہ پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کے جب مفاد آپس میں پرسنل مفاد آ جاتے ہیں تو یہ نمازیں نہیں پڑھ لیتے ہیں سب کے. لیکن جب ملک کا مفاد ہے, ملک کا مفاد میں تو 5 لیڈروں کا ساتھ بیٹھنا ہے نا, نواز شریف, زرداری, عمران خان, فضل الرحمان. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب دیکھیں نا جو نیلسن منڈیلا نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنائی تھی, تو انہوں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب ایک ٹویٹ ہی کر دیں اور کچھ نہ کریں کہ میں مانتا ہوں اس حکومت کو, یہ جینون حکومت ہے, ہم 5 سال اپوزیشن کریں گے اور ہم اس حکومت کو مضبوط کریں گے اور آگے ملک کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. بشارت اللہ صاحب, ابھی یعنی جس طرح سے مولانا صاحب نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو, وہ مجوزہ امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کہ موجودہ حکومت ٹیبل نہیں کر سکی, ابھی اس کا انجام یا اس کا یعنی جو کلائمیکس ہے وہ آنا باقی ہے. تو کیا کوئی کلائمیکس کے اندر سرپرائز ہو سکتا ہے یا اس طرح کی سچویشن ہوگی جس طرح سے اس وقت ہمارے سامنے؟ وقت کم ہے, 1 منٹ ہے, پلیز جلدی ریسپونڈ کیجیے. بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گورنمنٹ جو ہے پیچھے ہٹ گئی ہے. وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے. ابھی انہوں نے وہ آرڈیننس کے ذریعے وہ کچھ کر لیا اور اس کے بعد وہ ہمت وہ نہیں ہاریں گے کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایز اے اینالسٹ یا ایز اے نیوٹرل آدمی کے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. آپ صرف اس چیز کی سپورٹ کریں جو صحیح ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں چینج لانا چاہتے ہیں جو کہ کسی پرسن اسپیسیفک سینٹرڈ ہے تو اس کو نہ کریں. جی بالکل سی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر بشارت اللہ ملک صاحب, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور افریدی صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.